बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं साद जावेद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हॉरर स्टोरीज़ विद साद 7। इस चैनल पे आपको रोज़ाना इंशाल्लाह बिल्कुल नई और सच्ची कहानियाँ, खौफनाक कहानियाँ जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो बिना किसी देरी के आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें और इस वीडियो को लाजमी तौर पे लाइक भी कर लें, कमेंट करके अपनी राय का इज़हार भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियाँ। इस वीडियो में टोटल 3 कहानियाँ हैं और 2 कब्रिस्तान रिलेटेड खौफनाक कहानियाँ हैं और एक घर के अंदर या घर के बाहर मौजूद दरख्त के ऊपर स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम साद भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम हसनैन है और मैं इस्लामाबाद के इलाके इमाम बरी सरकार के करीब रहता हूँ। यहाँ के मज़ार पर रोज़ाना सैकड़ों ज़ायरीन आते हैं और उसके करीब ही एक कदीम कब्रिस्तान है जो सदियों पुराना है। शायद मैं बचपन से ही उस इलाके में रह रहा हूँ, लेकिन इस कब्रिस्तान के बारे में हमेशा खौफनाक कहानियाँ सुनता आया हूँ। मैं उन बातों पर कभी ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन एक रात जो कुछ मेरे साथ हुआ उसने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये एक आम रात थी। मैं अपने दोस्तों के साथ मज़ार पर बैठा हुआ था। कुछ देर बाद दोस्त एक एक करके घर चले गए और मैं भी वापस जाने के लिए निकला। मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं था, मगर आम रास्ता छोड़कर मैंने कब्रिस्तान के अंदर से गुज़रने का फ़ैसला किया ताकि वक्त बचाया जा सके। और ये गलती मेरी ज़िंदगी की शायद सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उस कब्रिस्तान में दाखिल होते ही अजीब सी खामोशी थी। हवा भी नहीं चल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वक्त रुक सा गया हो। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और तेज़ कदमों से चलने लगा। जैसे ही मैं कब्रिस्तान के बीच पहुंचा, मुझे एक अजीब सी सरगोशी सुनाई दी। रुक जाओ। मैं चौंक गया। मैंने इर्द गिर्द देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि शायद मेरा वहम होगा और मैंने कदम तेज़ कर दिए। लेकिन मैं चंद ही कदम चला था कि मेरी नज़र दाएं जानिब एक पुराने मज़ार पर पड़ी जो कब्रिस्तान के अंदर वाक़ था। वहाँ मुझे एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई चिराग जल रहा हो, लेकिन वो रोशनी आम रोशनियों जैसी नहीं थी, बल्कि सुर्ख और नीली रंग की मिली जुली रोशनी थी जो हवा में हिल रही थी। फिर मैंने अचानक एक साया देखा। वो साया इंसानी शक्ल में था, मगर उसका जिस्म धुआं धुआं सा लग रहा था। वो साया आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। मैंने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, मगर मेरे पाँव ज़मीन से ऐसे चिपक गए जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। अब मैं मुकम्मल खौफज़दा हो चुका था। मेरे इर्द गिर्द की कब्रें आहिस्ता आहिस्ता लरज़ने लगीं और उनमें से मध्यम सी सरगोशियाँ सुनाई देने लगीं। हमें छोड़ दो, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। ये आवाज़ें इतनी गहरी और दर्दनाक थीं कि मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने पूरी कुव्वत लगाकर अपने पाँव हिलाने की कोशिश कर डाली और जैसे ही मैंने हिलना शुरू किया, वो साया तेज़ी से, नहायत तेज़ी से मेरे करीब आने लगा। मेरे सामने एक पुरानी कब्र थी। अचानक वो कब्र खुलने लगी और अंदर से सफ़ेद कफन में लिपटा एक जनाजा ऊपर उठने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता हवा में मुअल्लक हो गया, जैसे किसी ने उसे ज़मीन से खींच कर ऊपर उठा दिया हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना खौफनाक मंजर आज से पहले कभी नहीं देखा था। मेरे मुंह से खौफ के मारे चीख भी नहीं निकल रही थी। चीख तो क्या, बिल्कुल ज़रा सी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। शायद आवाज़ मेरे हलक में फंस गई थी। बस मेरी आंखें ये सब देख कर पत्थराई हुई थीं। फिर अचानक जनाजे के पास एक स्याह लिबास में लिपटी हुई एक औरत नज़र आई। उसके लंबे लंबे बाल ज़मीन पर घसीट रहे थे और उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। उसने एकदम मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों के बजाय सिर्फ 2 जलते हुए सुराख थे, सुर्ख अंगारे की तरह दहकते सुराख। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज़ में इतनी गूंज थी कि मुझे लगा जैसे पूरा कब्रिस्तान लरज़ उठा हो। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैं बस रास्ता पार कर रहा था। वो औरत चिल्लाई, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। मुझे महसूस हुआ कि अगर मैं यहाँ एक लम्हा और रुका
تو میں زندہ نہیں رہوں گا۔ میں نے اپنی پوری قوت لگا کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی میں پیچھے مڑا میرے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ وہ ہاتھ انتہائی ٹھنڈا تھا، ایسا جیسے برف کا بنا ہو۔ میں نے جھٹکے سے خود کو چھڑایا اور تیزی سے بھاگنے لگا۔ جیسے ہی میں قبرستان کے دروازے کے قریب پہنچا، میرے پیچھے سے پھر وہی سرگوشی سنائی دی، اگر دوبارہ ہے تو واپس زندہ نہیں جا پاؤ گے۔ اللہ اللہ کر کے جب میں گھر پہنچا تو میرا جسم پسینے میں شرابور تھا اور میری سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ اگلی صبح جب میں بیدار ہوا تو میرے کندھے پر 5 گہرے نیلے نشان تھے، جیسے کسی نے مجھے زور سے پکڑا ہو۔ پھر میں نے کئی دن تک امام بری سرکار کے مزار پر جا کر دعا کی اور اس کے بعد کبھی بھی قبرستان کے قریب جانے کی ہمت نہیں کی، خاص کر رات کے وقت تو بالکل بھی نہیں۔ لیکن آج بھی جب میں رات کے وقت مزار کے پاس سے گزرتا ہوں نا، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی قبرستان کے اندر سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ السلام علیکم سعد بھائی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جو واقعہ آپ کو سنانے والا ہوں وہ میری زندگی کا خوفناک ترین اور ایسا واقعہ جو شاید میں کبھی بھی نہ بھول سکوں۔ میرا نام ریحان ہے اور میں راولپنڈی میں پیدا ہوا اور پلا بڑھا۔ میں نے ہمیشہ یہی سنا تھا کہ راولپنڈی کے کچھ مخصوص علاقوں میں عجیب و غریب واقعات ہوتے رہتے ہیں، خاص طور پر پرانے قبرستانوں میں، مگر میں کبھی ان باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ یہ واقعہ سن 2018 میں پیش آیا جب میں اور میرے 3 دوست عاصم، فراز اور باسط تینوں نے ایک چیلنج کے طور پر شہر کے سب سے پرانے اور بدنام ترین قبرستان میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ ہم سب جوان اور نڈر تھے۔ ہمیں لگا کہ یہ محض دیہاتی کہانیاں ہیں جو کہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے پھیلائی جاتی ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ رات ہماری زندگی کا سب سے خوفناک اور ناقابل فراموش تجربہ بننے والی تھی۔ راولپنڈی کے اس قبرستان کے بارے میں کئی قصے مشہور تھے۔ مقامی لوگ کہتے تھے کہ وہاں کئی ایسے مردے دفن ہیں جن کی روحیں آج بھی بے چین ہیں۔ کئی لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ رات کے وقت قبرستان کے اندر روشنی کے دائرے بن جاتے ہیں اور کبھی کبھی کسی عورت کی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ ایک بزرگ نے ہمیں سختی سے منع کیا تھا، بیٹا وہاں رات کو مت جانا، جو کہیں ہیں وہ کبھی واپس نہیں لوٹے، یا پھر ویسے نہیں لوٹے جیسے وہ پہلے تھے۔ مگر ہم نے ان بزرگ کی باتوں کو محض مذاق سمجھا اور اپنا منصوبہ جاری رکھا۔ ہم اس رات 11 بجے قبرستان پہنچے۔ اندر داخل ہوتے ہی سردی کی ایک تیز لہر ہمارے جسم سے ٹکرائی۔ ویسے بھی دسمبر کا مہینہ تھا اور آپ جانتے ہیں کہ دسمبر میں سردی انتہائی عروج پہ ہوتی ہے۔ حالانکہ موسم اس دن اس رات اتنا بھی ٹھنڈا نہیں تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی بو بسی ہوئی تھی، جیسے کہیں پرانی قبریں کھلی ہوں۔ فراز مذاق کرتے ہوئے بولا، یار یہاں تو واقعی کچھ نہ کچھ ہے، ورنہ اتنی ٹھنڈ کیوں لگ رہی ہے؟ باسط نے کہکا لگایا، ارے بھائی بس نفسیاتی اثر ہے ان بوڑھے لوگوں کی باتوں کا۔ ہم آگے بڑھتے رہے اور تقریباً 12 بجے کے قریب ہم قبرستان کے عین وسط میں پہنچ گئے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک پرانی قبر کے قریب بیٹھ کر کچھ دیر باتیں کریں گے۔ جیسے ہی ہم بیٹھے، قبر کے پیچھے سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ہم سب نے ایک دوسرے کو بڑی حیرت سے دیکھا۔ قدموں کی آواز آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ ہم نے موبائل کی لائٹ جلائی، پیچھے دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ فراز نے جھنجھلا کر کہا، یار بس کسی جانور کا شور ہوگا۔ لیکن جیسے ہی اس نے یہ کہا، قبر کے قریب پڑا ہوا ایک بڑا پتھر خود بخود ہلنے لگا، جیسے کسی نے اسے دھکیلا ہو۔ ہمارے جسم میں یہ دیکھ کر سنسنی دوڑ گئی۔ ہم نے فوراً وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا، مگر جیسے ہی ہم قبرستان کے داخلی راستے کی طرف بڑھے، ہمیں ایک بھی راستہ نظر نہ آیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ ہم نے خود قبرستان میں داخل ہوتے وقت راستہ دیکھا تھا یقیناً، لیکن اب ہمیں ہر طرف صرف قبریں اور درخت ہی نظر آ رہے تھے۔ یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ عاصم کی آواز لرزنے لگی تھی۔ اچانک ہمیں دور ایک بڑے گھنے درخت کے نیچے ایک سایہ کھڑا نظر آیا۔
وہ سیاہ دھواں سا لگ رہا تھا، مگر اس کے اندر 2 روشن آنکھیں چمک رہی تھیں، گہری سرخ انگارہ آنکھیں۔ ہم سب جیسے ساکت ہو گئے۔ پھر وہ سایہ آہستہ آہستہ ہم تینوں کی طرف بڑھنے لگا۔ ہم ابھی بھی حیران تھے کہ اچانک ایک تیز چیخ گونجی۔ وہ ایک عورت کی آواز تھی جو قبرستان کے کسی کونے سے آ رہی تھی۔ بچاؤ، مجھے یہاں سے نکالو۔ اس کی آواز اتنی دردناک تھی کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بس اتنی لرزتی آواز میں کہا، یہ کون ہے؟ یہ کون ہو سکتا ہے؟ اچانک ہم نے ایک پرانی قبر دیکھی جو آہستہ آہستہ ہل رہی تھی، جیسے کوئی اس کے اندر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہم سب کے جسم شل ہو گئے۔ ہم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بھاگنا شروع کیا، مگر جیسے ہی ہم بھاگے، فراز اچانک زمین پر گر گیا۔ جب ہم نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو ہم نے دیکھا کہ اس کی ٹانگوں پر لمبے ناخنوں کے نشان تھے، جیسے کسی نے اسے پکڑنے کی کوشش کی ہو۔ وہ چیخ کر بولا، کسی نے میرا پاؤں پکڑا تھا۔ ہم سب جان گئے کہ ہم کسی ایسی چیز سے ٹکرا چکے ہیں جو انسانی دنیا کی تو بالکل نہیں تھی۔ ہم مسلسل بھاگتے رہے اور ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے وہ سایہ ہمارے پیچھے آ رہا ہو۔ آخر کار جیسے ہی ہم قبرستان کے گیٹ کے قریب پہنچے، بس اچانک وہ راستہ نظر آ گیا جو کہ پہلے غائب ہو چکا تھا۔ ہم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر باہر کی طرف دوڑیں لگا دی۔ جیسے ہی ہم باہر نکلے، ہمیں اپنے پیچھے ایک سرگوشی سنائی دی، تم بچ تو گئے ہو، مگر دوبارہ ہوگے تو زندہ نہیں جاؤ گے۔ اگلے دن جب ہم نے فراز کی ٹانگوں کے نشانات غور سے دیکھے تو وہ کسی جانور کے پنجے جیسے نہیں تھے، وہ انسانی ناخنوں جیسے تھے، مگر زیادہ لمبے اور زیادہ خوفناک۔ فراز کئی ہفتے تک بیمار رہا تھا اور اسے نیند میں اکثر وہی عورت نظر آتی رہی جو چیخ چیخ کر مدد مانگ رہی تھی۔ خود میری اور عاصم کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ ہمیں بھی ہر روز رات کو کئی دن تک ڈراؤنے خواب آتے رہے تھے۔ پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ کبھی بھی زندگی میں آئندہ کبھی بھی اس قبرستان کے قریب بھی نہیں پھٹکیں گے۔ لیکن آج بھی جب میں راولپنڈی کے اس علاقے سے گزرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی قبرستان کے اندر سے مجھے گھور رہا ہو، شاید وہی سایہ، شاید وہی بے چین روح۔ تو امید ہے سعد بھائی آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ یہ ایک سچا واقعہ تھا جو کہ میرے ساتھ اور میرے دونوں دوستوں کے ساتھ پیش آیا تھا۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ میری اس کہانی کو اپنی ویڈیو میں لائیں گے، اور ٹھیک ہے، پھر اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ میرا نام سعدیہ ہے، اور جو کچھ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ میری زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ ہے۔ میں آج بھی جب اس واقعے کو یاد کرتی ہوں تو میرا جسم کانپنے لگتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میں گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنی نانی اماں کے گاؤں گئی تھی۔ نانی اماں کا گاؤں ایک سنسان اور قدیم سا گاؤں تھا جہاں زیادہ تر کچے مکان تھے اور گلیاں سنسان رہتی تھیں۔ ان کے گھر کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا اور پرانا درخت تھا جو کسی بھوت بنگلے جیسا لگتا تھا۔ اس درخت کے بارے میں گاؤں والے بہت سی خوفناک کہانیاں سناتے تھے۔ کہتے تھے کہ کئی سال پہلے وہاں کسی عورت کو زندہ جلا دیا گیا تھا اور اس کی روح آج بھی وہاں بھٹکتی ہے۔ پہلے دن جب میں نانی کے گھر پہنچی تو سب کچھ نارمل تھا، لیکن رات کے وقت جب میں کمرے میں سونے گئی تو کھڑکی کے باہر سے عجیب و غریب سرگوشیاں اور آہیں سنائی دینے لگیں۔ پہلے تو میں نے سمجھا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن جیسے جیسے رات گزرتی گئی وہ آوازیں تیز ہونے لگیں۔ ایک رات میں نے فیصلہ کیا کہ میں کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھوں گی کہ آخر یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ جیسے ہی میں نے پردہ ہٹایا میرا دل دہل گیا۔ اس درخت کے نیچے ایک پرانی سفید لباس میں ملبوس عورت کھڑی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ میری طرف ایسے گور رہی تھی جیسے کہ اس کی نظریں، اس کی سرخ انگارہ آنکھیں میری روح کے آر پار ہو جائیں۔ میں خوف سے کانپنے لگی اور فوراً بستر میں دبک گئی۔ صبح ہوتے ہی میں نے نانی اماں کو اس عورت کے بارے میں بتا دیا۔ نانی اماں کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ انہوں نے کہا، میں نے تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا نا سعدیہ
کہ رات کے وقت کھڑکی سے باہر نہ جھانکنا، یہ درخت منحوس ہے، یہاں ایک چڑیل کا سایہ ہے۔ مجھے تجسس تھا کہ آخر اس درخت میں ایسا کیا راز ہے۔ اگلی شام میں اپنی کزن کے ساتھ اس درخت کے قریب گئی۔ جیسے ہی ہم درخت کے قریب پہنچے، ہوا اچانک تیز چلنے لگی، درخت کی شاخیں خود بخود ہلنے لگیں اور زمین پر ایک سیاہ سایہ سا نظر آیا۔ میں نے محسوس کیا جیسے کوئی ہمیں گھور رہا ہے۔ اچانک میری کزن چیخنے لگی، سعدیہ پیچھے دیکھو۔ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہی سفید لباس والی عورت درخت کی شاخ پر بیٹھی ہوئی تھی، جو کہ رات کو مجھے کھڑکی سے جھانکنے پر باہر نظر آئی تھی، اور جس کو دیکھ کر میرے جسم میں چنگارے سے بھر گئے تھے۔ اس کے ہاتھ لمبے اور ناخن خون سے رنگے ہوئے تھے۔ وہ نیچے اترنے لگی اور جیسے ہی اس نے قدم بڑھایا پورا ماحول لرزنے لگا۔ ہم دونوں چیختے ہوئے بھاگے اور گھر پہنچے۔ نانی اماں نے ہمیں گھر میں داخل ہوتے ہی گلے لگا لیا اور فوراً ایک تعویذ نکال کر ہمارے ہاتھوں پر باندھا۔ انہوں نے کہا، یہ درخت بدروحوں کا ٹھکانہ ہے، اس کے قریب جانا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ لڑکیوں، تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتا؟ پھر اس رات میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ میں نے خود کو اسی درخت کے نیچے پایا جہاں وہ عورت میری طرف بڑھ رہی تھی، وہی سفید رنگت والی عورت جس کے لمبے لمبے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ جیسے ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑا میں تڑپ کر جاگ گئی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ میرے ہاتھ پر جلنے کا نشان موجود تھا۔ نانی اماں نے اگلی صبح ہی فیصلہ کیا کہ اب مجھے گاؤں میں نہیں رہنا چاہیے۔ میں فوراً واپس شہر آ گئی، لیکن آج بھی میرے خوابوں میں وہی منحوس درخت اور وہ سفید لباس والی عورت آتی ہے۔ میں نہیں جانتی کہ وہ حقیقت میں کون تھی، لیکن ایک بات طے ہے، وہ درخت آج بھی کسی بھٹکی ہوئی روح کا مسکن ہے۔ تو دوستو، یہاں پہ یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ امید ہے تینوں سٹوریز آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ تو آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے یار، آپ اس چینل ہارر سٹوریز وتھ سعد 7 کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ڈیلی بیسس پہ آپ کو اس پہ ہارر سٹوری سننے کو ملیں گی۔ باقی اسکرین پہ آپ کو اس وقت میرا واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہوگا اور ایک جی میل آئی ڈی بھی جو ہے نا وہ بھی آپ کو شو ہو رہی ہوگی۔ آپ ان دونوں پہ، واٹس ایپ نمبر پہ بھی اور جی میل آئی ڈی پہ بھی آپ اپنی ہارر سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ کے ساتھ اگر کوئی بھی خوفناک واقعہ زندگی میں پیش آیا ہے تو آپ اپنے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ نے لکھا ہوا ہے تو لکھا ہوا مجھے بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے واقعات کو شامل کروں گا، ٹھیک ہے۔ باقی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ایک بار پھر میں دوبارہ بات دہرا رہا ہوں، اصل میں پہلی بار میں جو ہے نا کیمرہ کے سامنے بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اس سے پہلے بھی میرا ایک چینل ہے، بیسیکلی میرے مطلب 2-3 چینلز ہیں، لیکن ایک میرا چینل ہے اردو کہانی ورلڈ، عمران سیریز کے ریلیٹڈ ہے، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اس کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ باقی اس چینل پہ انشاءاللہ ڈیلی بیسس پہ ویڈیوز آیا کریں گی، تو لازمی سے یار اس کو سبسکرائب کریں اور آپ نے سپورٹ کرنا ہے مجھے۔ اور میں انشاءاللہ جلد ہی ٹک ٹاک پہ بھی آنے والا ہوں، ٹک ٹاک کی آئی ڈی بنا کے اس پہ بھی ویڈیوز اپلوڈ کیا کروں گا۔ تو آپ لوگوں کی بھرپور سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ نے مجھے سپورٹ کرنا ہے اپنے بھائی کو، ٹھیک ہے۔ تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کل کی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ اپنے واقعات لازمی شیئر کیجیے گا، اگر آپ کے کچھ اس طرح کے ہارر سٹوریز آپ کے پاس پڑھی ہیں یا آپ کے ساتھ پیش آئی ہیں، یا آپ کسی جاننے والے کے پاس مطلب کچھ سٹوریز ہیں ایسی، تو آپ بتا سکتے ہیں۔ میں تھوڑا سا نروس ہوں، پہلی بار کیمرہ کے سامنے آ کے ویڈیو بنا رہا ہوں، تو ہو جاتا ہے۔ ویسے تو یوٹیوب پہ میں 4 سال سے کام کر رہا ہوں اور میرا آڈیو بکس کے حوالے سے چینل بھی تھا، مطلب عمران سیریز کے ریلیٹڈ، لیکن پہلی بار میں جو ہے نا کیمرہ کے سامنے آ رہا ہوں، تو بہت ساری مطلب تھوڑی نہیں بہت ساری جو ہے نا مطلب نروسنس ہوتی ہے بندے کو، لیکن ٹھیک ہے۔ پھر اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، اللہ نگہبان۔